अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इंतज़ार तो बहुत किया मगर ये इंतज़ार बेसूद रहा। मुलाकात तो ना हो सकी मगर तकरार हो गई। पीटीआई के दोनों ग्रुप बानी से मुलाकात से महरूम रह गए और फवाद चौधरी के एक और नाकद सामने आ गए। क्या कहते हैं वो, इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीली तौर पर बात करेंगे। नए बजट के निफास के बाद सिर्फ और सिर्फ महंगाई ही महंगाई नजर आ रही है। खा वो आटे की बात कर लें हम, या पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर लें, या फिर बिजली के बिलों की बात कर लें। प्रोग्राम में आगे जाकर एक और बहुत ही अहम मौजू पर बात होने जा रही है। एक नई जंग आग पकड़ रही है। गजा के बाद इसराइल और लिबनान में सूरत हाल खराब हो रही है। ये बात जवाबी कार्रवाई तक पहुंच चुकी है, जबकि दोनों ममालिक में इस वक्त अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। लेकिन अब आप ये देखें, इस वक्त हम सबसे पहले मौजू की तरफ आ जाते हैं। अगर हम बात करें बानी पीटीआई की, तो जो इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकी और दो ग्रुप आपस में बन चुके हैं, क्या तय करेंगे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल को? देखिए, इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमें एक बात ज़रा बावर करनी चाहिए। वो ये कि पीटीआई के जो बानी हैं उन्होंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी सियासत में, पहली दफ़ा वो थी यू टर्न की जी, कि आप आज कुछ स्टांस लें, कल को उस पर यू टर्न ले लें और उतने ही फ़ख्र से वो नई सूरत हाल जो है उसका भी आप इयादा करें। यही कुछ पार्टी में भी हो रहा है। एक तरफ तो दो अलग-अलग ग्रुप मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं अडयाला जेल में, और दूसरी तरफ शानदाना गुलजार साहब कह रही हैं कि पार्टी में तो कोई तकसीम नहीं है। अब मुझे बताएं आप ये कि जब आप इस किस्म के डिनाइल मोड में हों कि दो ग्रुप बाहर खड़े हुए हैं मिलने के लिए जी, एक की क़यादत शानदाना गुल साहिबा, शानदाना गुलजार और अपने उनके साथ उमर अयूब और अकबर जो जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी वो खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो है वो अपने जो हमारे शहरियार अफरीदी साहब हैं, उमर अयूब साहब तो खैर दोनों पलड़ों में चल रहे हैं इस वक्त। तो दो ग्रुप जब वाज़ेह तौर पर मुलाकात के लिए बुला लिए गए और बानी पीटीआई ने खुद कहा कि हाँ, पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ है उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने दोनों ग्रुपों को मदऊ किया है, तो फिर ये जो यानी जो गुफ्तगू हो रही है कि कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी में, तो ये तो पार्टी तो एक है, तो मेरे सूरत हाल ये समझ में नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि अगर बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली नहीं है या ख़तरा नहीं है जी। ख़तरा मौजूद है, और ये पता है हर फर्द को पीटीआई में कि पार्टी की तकसीम जो है उसकी दरारें और खलीज जो है वो वसी से वसी तर होती चली जा रही है। क्यों? अब आ जाइए जनाब आगे। एक पार्टी के एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो भी अचानक नमूदार हुए हैं कराची से आके इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स में। वो ये कहते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जी पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं है, पार्टी तो एक है, मगर वो इसके साथ ही साथ कहते हैं कि हम एक रहेंगे और उमर अयूब जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल दोबारा बना दिए जाएंगे। अच्छा। और वही तकरार वो भी कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर तो कोई तकसीम नहीं है, लेकिन उनके मुंह से निकल गया या उन्होंने जानबूझ के कहा है, वो कहते हैं कि एक मेजर रीशफलिंग पार्टी में होने वाली है। इस पार्टी में भी सर्जरी होने वाली है? खुद कह रहे हैं जी, उनके एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे प्रोड्यूसर शायद उनकी चेहरा मुबारक भी दिखा देंगे। बड़ा बबांगे दोहल उन्होंने कहा कि जी शफलिंग होगी, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव होगी, और मरकज़ी तंजीम जो है इस वक्त मसाइल का शिकार है। ठीक हो गया जी। उनका ख्याल ये है कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो हमने कराए थे वो अगर कबूल कर लिए जाएँ या फिर से कराए जाएँ तो फिर तंजीम नौ जो है वो आसान हो जाएगी। सही, उसी तरफ आ रहे हैं जिस तरफ अदालतें भी इशारा कर रही हैं। एब्सोल्युटली। अब ज़रा थोड़ी सी हम इसको कहते हैं ना, तारीख के आईने में भी देखना चाहिए। आपका ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा था कि ये पार्टी नहीं टूट सकती, पार्टी भुट्टो के नाम के ऊपर मुतहद है, पैट्रियट निकली थी कि नहीं? ऐसे ही है। हुकूमत बनाई थी कि नहीं? आप बताइए, नून लीग जो समझती थी कि हम कस्टोडियन है पाकिस्तान कायदे आज़म की, उसमें भी उसमें से काफ लीग निकली थी कि नहीं? निकली। काफ लीग ने हुकूमत बनाई थी कि नहीं? MQM, उसमें से MQM में से 2 MQM निकली, एक की खौफनाक तरफ इशारा कर रहे हैं। जी जी, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं ला रहा हूँ आपको उस तरफ। और मेरी ख्वाहिश है कि नाज़रीन जो है हमारे देख रहे हैं वो भी इस गंभीरियत का थोड़ा सा एहसास करें। यानी आप कह रहे हैं कि इसमें से एक और जमात निकलेगी और वो इक़्तिदार में आएगी। क्या मैंने ये बात कल परसों नहीं कही थी? कही थी, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। इसलिए
اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ ایم کیو ایم میں ایک وقت توتی بولتا تھا الطاف بھائی کا، یاد ہے آپ کو؟ بانی متحدہ کا. جی، اور اب مائنس آج کل وہ وہاں بیٹھ کے بلندر میں اکیلے ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں. کیا وہ کم طاقتور تھے پارٹی کے بانی؟ بالکل نہیں. تو جب ٹوٹ پھوٹ، خدا نخواستہ ہم یہ دعا نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو، لیکن جو بظاہر بیانات کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ all is not well in the state of Denmark. ٹھیک ہے جناب. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جتنی تقسیم کی باتیں ہم سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا ہو رہی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا ضرور. اچھا، اب آپ کو میں دوسری طرف لے چلتا ہوں. بتائیے. کیا ہم نے اپنی گفتگو میں یہ نہیں کہا کہ -1 کے فارمولے پہ بھی غور ہو رہا ہے؟ کی تھی بات اس پر. ٹھیک ہے جی. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ نئے نئے چہرے نمودار ہو رہے ہیں. From where has this فواد چودھری صاحب came from? And who is behind? We don't know that. Well, we know that, we don't want to say that. Anyway, وہ بھی اکیلے نہیں ہیں. جی. فیصل باوڈا پارٹی بنے گی ابھی. فیصل باوڈا another example. شیخ رشید جو خون کی ندیاں بہانے والے تھے بانی پی ٹی آئی کے لیے، آج کل ان کو مشورے دے رہے ہیں. لیکن ایک بڑا اہم سوال اس کے ساتھ ہے، سپورٹنگ کوشچن ہے، جب آئی پی پی بنی تھی تب ہم یہی سوچ رہے تھے مگر ایسا ہوا نہیں تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے، تجربات کیے جاتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، لیکن تجربات کی فیکٹری رکتی نہیں ہے. شیر عبد المروت صاحب آج کل پاکستان کے منظر پر نہیں ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ٹی وی سکرین پر قبضہ جمانے کے ماسٹر ہیں. فواد چودھری صاحب جو میں نے آپ سے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے اچانک نمودار ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے. جی. میں اگر آپ کو ان کے سوال جواب سنانے بیٹھوں تو میرے خیال ہے پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا، لیکن چند باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. شیر عبد المروت صاحب نے سب سے خوفناک الزام ان پر یہ لگایا ہے کہ آپ تو جنرل باجوہ کے ٹاؤٹ تھے، اس کے پیغام ادھر سے ادھر لے کے جایا کرتے تھے. اٹس اے سیریس ایلیگیشن. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مائنس مہاتما خان ایک اور چیز پہ بھی کام ہو رہا ہے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل. اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری پر فرمائشی کیس بنے اور وہ وی آئی پی جیلوں میں رہے. اس کی بھی آپ سمجھ رہے ہیں نوعیت کیا ہے ان الزامات کی. ہاں جی. پھر وہ کہتے ہیں فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کے کہنے پر علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ میں گیا تھا. ان کے نزدیک یہ سراسر جھوٹ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب باجوہ صاحب کے ساتھ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے. جب پارٹی کو حوصلے کی ضرورت تھی تو وہ بھاگ گئے تھے، اور وہ بھاگنے کی مثال انہوں نے دی تھی، ایسے بھاگے جیسے ہتھنی بھاگتی. یاد ہے؟ مگر جناب چودھری صاحب جو ہیں، چودھری فواد چودھری صاحب، ان کو بھی ماشاءاللہ گفتگو کرنے میں کوئی ہرا نہیں سکتا جلدی سے. ان کے بھی 2-4 کوٹ جو ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں. پوچھتا ہوں پارلیمنٹ میں تو آپ کو جانے نہیں دیا جا رہا، تو پارلیمنٹ میں جنگ کیسے لڑیں گے؟ اب یہ حوالہ ہے ان لوگوں کا جو خاص طور سے عمر ایوب صاحب ہیں، جو شہریار افریدی صاحب ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہم پارلیمنٹ میں بھی جنگ لڑیں گے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کا تو راستہ روکا ہوا انہوں نے، آپ تو جا بھی نہیں سکتے ہیں وہاں پر، آپ کون سی جنگ لڑیں گے؟ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ باہر بیٹھ کے نعرے مار رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی خان صاحب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. بڑا لوڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے جی. وہ اب آگے وہ مشورے دے رہے ہیں پارٹی کو. وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اسپیکر کا عہدہ جے یو آئی کو دے دینا چاہیے. ڈو یو تھنک دس از این ایزی تھنگ واٹ ہی از آسکنگ فار؟ اینی وے، مگر ایک درفنتنی انہوں نے چھوڑ دی ہے، جبکہ سندھ میں جی ڈی اے کو نمائندگی دینی چاہیے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پی ایس سی شیخ وقاص اکرم کی بجائے جے یو آئی کو دے دینی چاہیے. ان باتوں کا مقصد تضادات پیدا کرنا ہے. یہ تضادات پیدا آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا، وہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، وہ یہ چاند مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں خان صاحب کبھی بھی کسی کو نہیں دیں گے، اور خاص طور سے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو تو بالکل نہیں دیں گے، کیونکہ جتنی مرضی ان کے درمیان قربت ہو لیکن دلوں کے اندر کی قدورت دونوں طرف سے ختم نہیں ہوئی ہے. نہ اس کو ختم کرنا آسان ہے. ایک وہ شخص ہے جس کو ڈیزل کے نام سے پکارا جاتا تھا، ایک دوسرا شخص ہے جس کو یہودی ایجنٹ کہا جاتا تھا. اگر آپ مسلک کے اعتبار سے دیکھ لیں، سیاست کے اعتبار سے دیکھ لیں، یعنی سٹانس کے اعتبار سے دیکھ لیں، تو دونوں میں کوئی چیز کامن نہیں ہے، تو پھر اتحاد کیسے ہوگا؟ مگر تاریخ بڑی ظالم چیز ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اے این پی کو کہتی تھی یہ غدار پارٹی ہے، پھر اس کے ساتھ انہوں نے مل کے حکومت بنائی. خان صاحب کے جذبات کیا ہوں گے؟ ملاقات کرنا چاہتے تھے، ہوئی نہیں، اور یہ معاملہ دیکھیے میں ابھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ
کہ جیل انتظامیہ نے ایک طے شدہ ملاقات نہیں ہونے دی. دیکھیے خان صاحب نے بہت سارے لوگوں کو بلانا بند کر دیا ہے. شیر افضل مروت صاحب بھی 2 دفعہ جیل سے واپس جا چکے ہیں, یاد ہے نا آپ کو. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے بلا وجہ نہیں ہے, کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہے, ورنہ اب تک خان صاحب کی طرف سے بیان آ گیا ہوتا. ٹھیک ہے, آ جائیں جناب. اب ہوگا کیا؟ دیکھیے اگر تو سیاست کرنی ہے پی ٹی آئی نے, اگر تو خان صاحب باہر آنا چاہتے ہیں, تو یہ بات ببانگے دہل ہر طرف سے کہی جا رہی ہے کہ آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی سر ٹھیک کرنی پڑے گی. آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دے کے, اس کے ساتھ دشمنی کر کے, یا یہ کہہ کے کہ میں قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. کیا اب ایسی کوئی دھمکیاں آ رہی ہیں؟ یہ تازہ ترین ہے, بہت زیادہ پرانی نہیں ہے, یہ ہفتہ 10 دن سے زیادہ پرانی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. تو پھر اس سب کچھ کے بعد آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ کو ایک ایسی اوپن فیلڈ دی جائے گی کہ آپ آئیں بیٹنگ کریں, سینچری بنائیں, بالنگ کریں, 10 وکٹیں لے جائیں. یہ پھر نہیں ہوتا, اور یہاں بھی نہیں ہونے جا رہا. تو یہ تو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر تیر بھی انہی پر چلاتے ہیں. بخاری صاحب یہ کیسے دیکھیے وہ ہوگا؟ نا گھرا کے جو کسی سے بات کرنا ہوتا ہے نا, کہ آپ گھرائیں بھی اور بات بھی کرنا چاہیں, ملنا بھی چاہیں, اور کہیں قبر تک چھوڑوں گا بھی نہیں, تو پھر دوسری پارٹی بھی بیٹھ کے گیج کرتی ہے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو کل ہم نے سنا پی ٹی آئی کے سابقہ وزیر قانون کہہ رہے تھے کہ بس یہ 12 تاریخ کو ایک کیس کا فیصلہ آنا ہے اور خان صاحب باہر ہیں, یہ نا چٹکیاں بجا کے باہر آنے والا کھیل نہیں ہے. صحیح. یہ بہت گمبھیر کھیل ہے, اور اس کی گمبھیریت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. میرا خیال سے پی ٹی آئی will have to revise and review its strategy towards the establishment. اس کے بغیر کچھ ہونا نہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اسٹریٹجی کرنی ہوگی اگر وہ میدان میں رہنا چاہتے ہیں. ایک کے بعد ایک آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہو رہی ہیں. سلیم بخاری صاحب آپ دیکھیں, بجلی ہو, گیس ہو, آٹا ہو یا پیٹرول ہو, عوام کی سسکیاں سبھی سن سکتے ہیں اس وقت. دیکھیے سسکیاں تو ابھی مزید نکلیں گی. اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں, جی میں ایک یعنی میں اس کو چٹکلا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں روایت ہے اچھا کہ ایک ملک میں جو لوگ تھے بہت غریب ہو گئے, اس لیے کہ ان کے اوپر لگان بہت ہیوی تھا. جی لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایسی تیسی سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم نے لگان دینے ہی نہیں ہے. جی تو بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ صبح سے شام تک عوام کو ایک لائن میں لگا کے 10 چھتر مارے جائیں. پروسیس شروع ہو گیا, بادشاہ کا حکم تھا, آپ کو پتا کوئی تکرار نہیں ہو سکتا. تو کوئی مہینے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی لگان دے رہے ہیں, اس نے کہا جی لگان دے رہے ہیں لیکن آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا بلائے انہیں, عوام آ گئی, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے اب آپ کا. اس نے کہا جی باقی تو سب ٹھیک ہے, لتر مارنے والوں کی تعداد زیادہ کرے کیونکہ بڑی بڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ عوام کا وہ حال ہے. اچھا اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ بجٹ کی صورت میں ہو, ابھی تو بجٹ کے زخم چاٹ رہے تھے نا ہم. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ بجلی, گیس, پیٹرول اور اشیاء خوردنی کی چیزوں میں جب اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں, تو عام آدمی کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے. غریب آدمی جس کی اب تنخواہ آپ نے 37,000 روپے مہینہ کر کے منیمم ویجز جو ہیں بڑا احسان کیا ہے, ذرا مجھے 37,000 کے اندر ذرا بجٹ تو بنا کے دکھائیں کسی آدمی کا, جس نے مکان کا کرایہ بھی دینا ہے, جس نے بچوں کی بیماریاں بھی دیکھنی, ان کو اسکول بھی بھیجنا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, آمد و رفت کے لیے بھی خرچ کرنا ہے. بخاری صاحب چنیدہ لوگ ہوں گے جنہیں 37 مل رہی ہوگی. میں نے تو 15 یا 20,000 والے لوگ بھی دیکھے ہیں. ایبسلیوٹلی وہ دیہڑی دار مزدور جس کو 30 دن کام ہی نہیں ملتا, اس کا کیا بنے گا. لہذا توقع رکھنا حکومت سے یہ کہ اس عام آدمی کا درد محسوس کریں گے, مجھے تو نہیں لگتا. یہ جو منظرنامہ میں دیکھ رہا ہوں, مجھے ایسے بالکل نہیں لگتا کہ حکومت کو یا حکومتی جو وزراء ہیں جو بجٹ بنانے کے ذمہ دار ہیں, ان کو کوئی عوام سے ہمدردی ہو. مجھے ایک جیسچر بھی ایسا نہیں لگتا. بخاری صاحب اگر میں پرائس کنٹرول لسٹوں کی بات کروں تو وہ بھی طے کرنے کے لیے اپنے اے سی والے کمروں سے اے سی ڈی سی باہر نہیں آتے. کریکٹ. اور پھر ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اس کے لیے کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو کنزیومر ایسوسیشنز بھی نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں کنزیومر رائٹس اینڈ ہاؤ دے کنٹرول پرائسز, ان کی رائے جو ہے اس کا کیسے احترام ہوتا ہے, یہ یہاں پر ذکر کرنا بھی بےبانی ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ جناب, ذرا آ جائیے تھوڑا سا تفصیل کی طرف. گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7.12 یعنی 7 روپے 12 پیسے کا اضافہ ہو گیا, اور فی یونٹ 48 روپے 84 پیسے مقرر کر دیا گیا. کر لو جو کرنا ہے آپ نے.
7 روپے اور 12 پیسے کا اضافہ فی یونٹ، یہ تباہی کی دلیل ہے غریب آدمی کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس سے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 600 ارب روپے کا اضافی بوجھ، بڑا ایسا ہلکا سا 600 روپے ارب ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب میں بجلی کی تھوڑی سی واردات جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرنے کا جو بھی فیصلہ، پرپوزل، سمری حکومت کو جاتی ہے اور کوئی کام نہیں کر کے دیں گے. یہ سمریاں منظور کرنے میں چٹکیاں لگتی ہیں. اگر وزراء اکٹھے نہیں ہیں تو سرکولیٹ کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ ہاں کر کے بھیج دیں اور آ جاتی ہیں. جی ایک تو یہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ خدا کے واسطے کوئی پروب کریں، کوئی انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا یہ اضافہ جسٹیفائڈ بھی ہے یا نہیں ہے. ان کو مال چاہیے. ان کو جب یہ بتاتے ہیں نا کہ 600 بلین روپیز ملیں گے آپ کو، وہ پاگل ہو جاتے ہیں. ان کا دل و دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. غریب عوام ان کو نظر آنی بند ہو جاتی ہے. بجلی کی صورتحال کا میں بتانا چاہتا ہوں. ہم 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں جبکہ ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ 25,000 میگا واٹ ہے. کہاں جا رہی ہے باقی؟ وہ بن ہی نہیں رہی. وہ کیپیسٹی چارجز کے اندر ہم دے رہے ہیں پیسے. آپ آئی پی پیز کی بات کر رہے ہیں؟ آئی پی پیز کا رونے لگا ہوں. ٹھیک ہے. دل تو ماتم کرنے کو چاہتا ہے لیکن 40 کمپنیاں ہیں جو فائدہ اٹھا رہی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور اس کی بھی تفصیل آ رہی ہے. رک جائیے. مہنگی بجلی کے باعث صنعتوں کی بندش نظر آ رہی ہے. ایپٹما نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. جی. گور اعجاز صاحب کے بیان سے ملتا جلتا ہے، لیکن ایپٹما نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ بندش ہوگی صنعتوں کی، لیکن اس کے ساتھ جو بے روزگاری میں ہوشربا اضافہ ہوگا لگ پتہ جائے گا حکومت کو بھی. اور جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو آپ کو پتہ ہے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. ڈکیتیاں بڑھتی ہیں، چوریاں بڑھتی ہیں، قتل و غارت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا. جب پیسے نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہیں سے تو لینے ہیں، بھوک تو مٹانی ہے انہوں نے اپنی. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اب بھی آئی پی پیز کے معاہدے جو ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کر لیں. جی. کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 40 آئی پی پیز کو 2 ٹریلین روپیہ دے رہے ہیں آپ. کین یو امیجن؟ کہتے ہیں اگر اپنی معیشت بچانی ہے تو ان کے ساتھ معاہدے ختم کریں. وہ کہتے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز سے مبرہ بجلی سستی جہاں سے بھی ملتی ہے لے لیں. جی. ہم ایران سے لے رہے ہیں بلوچستان کے لیے کہ نہیں؟ ہم نے وہ گیس پائپ لائن امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پوری نہیں کی. اگر ہم نے وہ پوری کر لی ہوتی تو 50,000 میگا واٹ بجلی ہم صرف اس گیس پائپ لائن سے 4 روپے پر یونٹ کے اوپر بنا رہے ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. آگے چلیے جناب. آئی پی پیز کا ڈالر میں منافع 73% ہے، جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ فروری 2024 میں 2640 ارب روپے ہو گیا تھا. کین یو امیجن دس؟ یہ کتنا بڑا طوفان رکھا ہوا ہے عوام کے سروں کے اوپر. تو پھر وہ اسی لوٹ کسوٹ کے ذریعے وہ واپس کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئلے سے پاکستان میں بجلی اس وقت بن رہی ہے 9 سینٹ پر یونٹ، جبکہ بنگلہ دیش اس کو بنا رہا ہے 5.6 سینٹ پر یونٹ. ہم نے بہت دفعہ نعرے لگائے. ابھی حال ہی میں سن رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کوئلے سے ہمیں بجلی پیدا کرنی چاہیے. کوئلہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ اگر ہم 1 لاکھ یونٹ بھی ڈیلی پروڈیوس کریں تو پتہ نہیں کتنے سالوں تک ہمارے پاس سر وی آر amongst one of the largest countries to have coal. اچھا جناب، یہ بات چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، باتیں بہت ساری کر رہی ہیں. اب آ جائیے جناب اس کے بعد اب آٹے پہ. آٹا تو ہر بندے نے کھانا ہے، روٹی تو کھانی ہے. اس کا جو حال ہو گیا وہ یہ ہے کہ آٹا بھی مہنگا ہو گیا. 20 کلو آٹے کا تھیلا 1600 سے بڑھ کے 1800 کا ہو گیا. کسان کی گندم خریدی نہیں جا رہی پر آٹا مہنگا ہو گیا. اور یہ زیادہ پرانی میدا اور فائن آٹا کی قیمتوں میں 460 سے 800 روپے فی بوری کا اضافہ ہو گیا. روٹی مہنگی ہوگی نا، جو بڑی مشکل سے مریم نے پنجاب میں سستی کی. ہاں یہی میں کہہ رہی تھی، زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے کہ آپ نے روٹی سستی کی تھی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایسی پالیسیز بنائیں گے، جب آپ اتنی ہارٹ لیس طریقے سے عوام کو لوٹیں گے، تو مجھے بتائیں کیسے آپ کی حکومت کا بھلا ہو سکتا ہے، کیسے عوام کا بھلا ہو سکتا ہے. ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو یہ چل رہی ہے. اوپر سے آ جائیں جناب پٹرول. یہ ڈیلروں نے کہا جناب ہم تو بند کر رہے ہیں. کل صبح سے 6 بجے آج رات 12 بجے بند ہو جائے گی. آج رات 12 بجے بند ہو جائے گا. پورے ملک میں ہوگا، یہ ایک جگہ نہیں ہے. ان کے مطالبات جو ہیں وہ کتنے ہی جینوئن کیوں نہ ہوں، لیکن جب پیٹرول کی سپلائی بند ہو جاتی ہے تو لائف کمز ٹو اے ہالٹ ود ان 24 آورس. کیونکہ جب آپ کی بھری ہوئی ٹینکی آج رات آپ بھروا لیں گے نا، جب وہ کل خالی ہو جائے گی تو پھر کی کر سو، پھر گھر بیٹھو. جب آدمی گھر بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے تو زندگی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے. تو حکومت کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے، الاؤ کیا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن ایک مافیا کی صورت اختیار کر رہا ہے.
اب یہ دلچسپ بات جو ہے یہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی کہ یہ مانگ کیا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں ان کا جو ٹرن اوور ہے اس کے اوپر 0.5% ڈیوٹی لگا دی ہے, ٹیکس لگا دیا ہے حکومت نے اس بجٹ میں. اب میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ کل آپ نے بتایا تھا, کل بھی میں نے بتایا تھا, میں آج بھی بتا رہا ہوں پھر آپ کو, کہ 7 روپے کچھ پیسے ان کا فی لیٹر منافع ہے. اس میں سے وہ 0.5% حکومت مانگ رہی ہے کہ ہمیں ٹیکس کی صورت میں دے دیں. جی وہ نہیں دینا. میں نے کل تفصیل سے بتایا تھا کہ کتنے سالوں میں اضافہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اس کے خلاف احتجاج کے طور پر وہ پیٹرول پمپ بند کرنے جا رہے ہیں آج. سلیم بخاری صاحب, میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. ہم نے اس بارے میں بھی تو بات کی تھی, فی لیٹر جو 70 روپے سے زائد کا ٹیکس حکومت لے رہی ہے, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کئی سارے ٹیکسز آپ بجلی کے بل کی مد میں لے رہے ہیں, اس پر آپ نے فکس ٹیکس لگا دیا. پیٹرولیم والے تو اب بول رہے ہیں ایک نظم جاری ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, کاش میرے پاس پوری ہوتی تو میں پڑھتا کہ کس کس چیز پہ ٹیکس لگ گیا ہے, کس کس چیز پہ لگے گا. اس میں سانس لینے, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا ذکر میں یہاں نہیں کر سکتا, سانس لینے پر بھی ٹیکس لگے گا آپ کی, کہ آپ سانس کیوں لے رہے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے پھیپھڑوں کا سائز کتنا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ خدا کے واسطے جب سانس ہی بند ہو جائے گی تو پھر کیسا ٹیکس اور کیسی حکومت. اور اللہ کے واسطے غریب لوگوں کے لیے کچھ کر جائیں, موقع ہے آپ کے پاس. آپ کی حکومت پر لترور ہر طرف سے ہو رہی ہے, عوام کو تو کم از کم اپنا بہی خواہ بنا لیں. لیکن مجھے ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. یہ حکومت جو ہے اس وقت IMF کے پریشر کے نیچے کہہ لیجئے, اپنے اللہ تللوں کو جاری رکھنے کے لیے کہہ لیجئے, عوام الناس کے ساتھ کسی ہمدردی کا یعنی ثبوت پیش نہیں کر رہی ہے. انہیں صرف مال اکٹھا کرنے کی پڑی ہوئی ہے اور IMF کو خوش کرنے کی پڑی ہوئی ہے تاکہ ان کی حکومت قائم رہے. ایسی حکومت جو عوام الناس کے خون چوسنے کے باعث قائم رہے, مچھر کہنا چاہ رہے ہیں آپ, اس حکومت سے تو بہتر ہے مچھر کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ وہ پھر نہ رہے. یہی کہہ سکتا ہوں میں اس وقت. سڑکیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا میں, نہ مجھ سے اس سے زیادہ کچھ کروائیں پلیز. ٹھیک. ایک طرف اسرائیل صرف بات نہیں کر رہا تھا کہ حزب اللہ کے خلاف ایکٹیو ہوگا, لیکن اب صورتحال اس کے برعکس ہے. دوسری طرف حزب اللہ بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے. سلیم بخاری صاحب, یہ عجیب و غریب صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے, ہم نے پہلے اپنے ایک پروگرام میں کافی دیر ہو گئی اس کو یہ کہا تھا کہ حزب اللہ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی پرے لائک حماس. حزب اللہ از بیسڈ ان اے کنٹری وچ از ناٹ لینڈ لاکڈ, وچ از ناٹ انڈر اسرائیلیز کنٹرول. ٹھیک ہے نا, اس کے ایئرپورٹس کھلے ہیں, اس کی بندرگاہیں کھلی ہیں, ایڈ آ سکتی ہے باہر سے, اسلحہ آ سکتا ہے باہر سے, فوجی بھی آ سکتے ہیں باہر سے. ٹھیک ہے, رائٹ. تو اس لیے اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. اور یہ تجربہ 2-3 مرتبہ اسرائیل کر چکا ہے. بہت تباہی کی اس نے. صابرہ اور شتیلا کے کیمپوں پر, جب ریفیوجی کیمپوں پر جب بمباری ہوئی تھی, 35,000 فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے, شہید ہو گئے تھے. لیکن اٹس نو لانگر ایزی بیکاز حزب اللہ از ویل انٹرینچڈ ان لیبنان. آپ نے دیکھا وہاں آپ نے ایئر ریڈ کیے ہیں تو جوابہ غزل جو ہے وہ فوری طور پہ آیا ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, میرے خیال سے اب تک لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی. حزب اللہ کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب. حزب اللہ نے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں 200 راکٹ جو ہیں وہ داغ دیے اور ڈرون اٹیکس بھی کیے. ٹھیک ہے جی, مطلب کہنے کا یہ کہ وہاں ہاتھ نہیں بندھے ہوئے حزب اللہ کے. حزب اللہ ول ریئیکٹ. مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کی مزید تفصیل میں جائیں, 2 باتیں مجھے بہت پریشان کیے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ بیانات ہر طرف سے آ رہے ہیں, چاہے وہ سعودی وزیر خارجہ ہیں, چاہے وہ مسلم قیادت ہے, OIC کے پلیٹ فارم پر ہے, عرب لیگ کے پلیٹ فارم پر ہے. پریکٹیکلی مد کے لیے کوئی نہیں آ رہا. لیکن میری ڈس اپوائنٹمنٹ اس سے زیادہ ان انٹرنیشنل تنظیموں کی طرف ہے جن میں بڑے بڑے طاقتور ملک جو ہے اس کے ارکان ہیں, اور وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. میں تازہ مثال آپ کو دوں گا, SCO کی سمٹ جو ہوئی ہے, اچھا, جو آستانہ میں ہوئی ہے قازقستان کے کیپٹل میں. اس میں روس کے صدر پوٹن بیٹھے تھے, اس میں چائنا کے پریزیڈنٹ شی بیٹھے تھے, اس میں ہمارے ملک کے بھی جناب وزیر اعظم گئے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب, وہاں پریزیڈنٹ اردوان بھی تھے, ہوسٹ پریزیڈنٹ بھی تھا. تو اٹ واز اے سمٹ. صحیح. بیانات تو آئے ہیں. مثلا اردوان صاحب جو ہے وہ سب سے طاقتور بولے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ SCO سمٹ کو چاہیے کہ وہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے اسرائیل کو مجبور کرے.
دیٹ مینز اردوان بلیوز کہ اگر یہ چاہیں تو یہ اس کو فورس کر سکتے ہیں, تبھی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی غزہ میں جہریت کو فی الفور روکا جائے. وہ خواہشوں سے تو نہیں ہوگا, وہ قرارداد سے تو نہیں ہوگا نا, روکنے کے لیے تو یو نیڈ ٹو بی فزیکل. بیان تو ٹھیک ہے, عمل کہاں ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو وہ بہت اچھے بول رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے. ٹھیک بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایس سی او سے فوری جنگ بندی اور نسل کشی روکنے کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ انہوں نے کر دیا ہے. او بھائی, آوازیں اٹھانے سے کچھ نہیں ہونے والا. سلیم بخاری صاحب, یہ بات بڑی اہم ہے کہ پہلے حماس کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ مکمل طور پر جنگ بندی کی طرف نہیں جایا جا رہا, لیکن اب وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئی ہے پہلے مرحلے میں مکمل جنگ بندی کے مطالبے سے. کیا کرے حماس اور کتنی جانوں کا نذرانہ دے؟ 40,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں, 90,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں, اور کسی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ان کو کہ کوئی ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ پھر جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا کمزور فیل کرتے ہیں تو اپنی پوزیشن سے ہٹتے ہیں. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے, میں یہ ایک طرح کی سمجھتا ہوں مسلم ممالک کے اوپر کہ اتنی لاچارگی کا عالم آ گیا ہے حماس کے اوپر کہ وہ اپنے اعلان کردہ سٹانس سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ قسم پرسی کی دلیل ہے پوری مسلم امہ کی, جس کے پاس نہ وسائل کی کمی ہے, نہ جس کے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے, نہ جن کے پاس فوجوں کی کمی ہے, نہ اسلحے کی کمی ہے, نہ کھانے کی چیزوں کی کمی ہے. کسی کو جتنی چیزوں کا میں نے نام لیا ان میں سے کچھ بھی ان تک نہیں پہنچ رہا ہے. تو آئی ڈونٹ بلیم حماس. حماس نے جتنی ریزسٹنس کی ہے, حماس نے جتنی قربانیاں دی ہیں, میرے خیال سے جو ہیومن کائنڈ ہے اس کی ہسٹری میں اس کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہوگا جب بھی کبھی تاریخ لکھی جائے گی اس دور کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حماس اس وقت ایک ایسی اسٹریٹجی پہ غور کر رہی ہے کہ انہیں تھوڑا سا ریلیف ملے. اگر 6 ہفتے کے لیے جنگ بند ہوتی ہے, 6 مہینے کے لیے جنگ بند ہوتی ہے, تو انہیں کم از کم کچھ ری بلڈنگ کا موقع مل جائے گا, کچھ اپنے آپ کو دوبارہ مجمع کرنے کا موقع, ریکلیکٹ کر لیں گے, ریکلیکٹ کرنے کا, ری گیدر کرنے کا, ریکوپریٹ کرنے کا موقع مل جائے گا. جو ان کے زخمی ہیں ان کے علاج ممکن ہو سکیں گے, کچھ تھوڑی بہت باہر سے ایڈ آ جائے گی. قحط زدہ علاقہ بھی ہے, جنگ زدہ تو ہے ہی, اب تو وہ قحط زدہ بھی ہے, لیکن عالمی ضمیر چپ ہے. ریزولوشن امریکہ نے پاس کر کے اپنے الیکشن کو سیدھا کرنے کی ایک کوشش کی ہے, لیکن اس پر عمل درآمد ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ٹائم بائنگ کی ہے. ایبسلیوٹلی وہ ٹائم بائی کیا انہوں نے, اس لیے کہ بائیڈن صاحب کے دروازے کے اوپر الیکشن دستک دے رہا ہے. نومبر میں الیکشن ہے, اب سے وہ پرائمریز وغیرہ کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں. بخاری صاحب, یہ صورتحال جس طرف جاری ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور جنگ بندی پر اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر کیا ٹرمز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, ٹرمز میں سب سے زیادہ مطالبہ اسرائیل کرے گا کہ ہمارے یرغمالی چھوڑ دیں. اچھا, یہ ایک ایسی شرک قسم کی چیز حماس کے ہاتھوں میں ہے جس کے اوپر اسرائیل تھوڑی بہت رعایت کرنے پہ مجبور ہوگا, اس لیے کہ آپ نے دیکھا اسرائیل کے اندر کتنی نفرت ہے نیتن یاہو کے خلاف. مظاہرے ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل اگر 6 ماہ کی جنگ بندی پہ بھی راضی ہو جاتا ہے تو اس سے حماس کو, غزہ کو, غزہ کے رہنے والوں کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. یہ جنگ جاری رکھنا مزید جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے 6 ماہ کا وقت آپ دے رہے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے یہ بات 6 ماہ تک جائے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی لمیٹڈ ٹائم تھا, 1 ہفتہ ہو گیا, لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے تھے بریچ کر دیتا تھا اسرائیل اپنے معاہدے کو. دیکھیے, اب چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کا حصہ ہے, یہ بات حماس اور اسرائیل کے درمیان طے نہیں ہو رہی, یہ نیگوشیٹرز کہیں اور بیٹھ کے طے کر رہے ہیں. تو اس کو سیریسلی یعنی فالو کرنے کا ایک میکینزم ہوگا اس پورے معاہدے میں, جس پر عمل درآمد کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب چونکہ کچھ ممالک کی طرف سے اسلحے کی سپلائی جو ہے وہ سسپینڈ ہے, روکی تو نہیں گئی ہے لیکن سسپینڈڈ ہے, تو اسرائیل ایگزاسٹ بھی کر رہا ہے. اسرائیل اتنے عرصے سے جنگ جاری رکھے ہوئے ہے, انلمیٹڈ اس کے پاس نہ ایمونیشن ہے نہ پیسے ہیں, جب تک کہ وہ آنے نہیں شروع ہوں گے. تو اس میں چونکہ رکاوٹ ہے تھوڑی بہت, تو شاید اسرائیل بھی کچھ اپنی پالیسی کو, سخت گیری کو نرم کرنے پر آمادہ ہو. وہ تو ہمیں اس کی انڈیکیشنز نظر آ رہی ہیں بخاری صاحب, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ پھر جنگ کرنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ, پھر دوبارہ جنگ, پھر وقفہ, پھر جنگ؟ یہ یاد رکھیں, ایک تاریخی جملہ بول رہا ہوں کہ لبریشن موومنٹس, آزادی کی جنگ جب شروع ہو جاتی ہے تو اپنے منطقی انجام تک پہنچے بغیر ختم نہیں ہوتی. پچھلے
70-75 سال سے اسرائیل فلسطین کو اور فلسطینیوں کو ختم کرنے کے درپے ہوئے نہیں. obviously not. جو بھی جنگیں، جو بھی آزادی کی جنگ، جو بھی لبریشن موومنٹ کبھی سرفس کرتی ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے. یہی حال ہندوستان کا بھی ہوگا، جہاں 2 درجن سے زیادہ علیحدگی پسند تنظیمیں، تحریکیں چل رہی ہیں، اور اسرائیل اور ہندوستان کشمیر بھی اس لیے واپس کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ ایک انگ ٹوٹا تو اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے وہ گنے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. یہی خطرہ اسرائیل کو بھی ہونا چاہیے کہ فلسطینیوں نے ایک دن یہ ریاست قائم کرنی ہے، یہ لکھا گیا ہے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ابھی کے لیے اجازت، اللہ نے کے بان.